बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 8 मई है, दिन है जुम्मे का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। व्हाट्सएप लीक्स, अलीमा खान वर्सेस शेख वकास और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डील, इस हवाले से मार्केट की क्या खबर है ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त में। और कुछ दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत ने इस्टेब्लिशमेंट से डील कर ली है। अगर ये डील हो रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो कुछ अलीमा खान और बुशरा बीबी के साथ हो रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है और क्यों रिलीफ या मुलाकातों का सिलसिला शुरू नहीं किया जा रहा, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में 78 बरस के दौरान जर्नलों का किरदार, और जब हम ये सुनते हैं कि फ़ौज को सियासत से दूर रखें तो 78 बरस हमें क्या बताते हैं, एक मुकम्मल टाइमलाइन भी आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और दोस्तों, फिर ईरान से भी खबर है, बंदर अब्बास में धमाके, और फिर सीआईए की खुफिया रिपोर्ट जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मुश्किल है। ये मुश्किल क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात ये कोई नई बात नहीं है। जिस दिन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया उसी दिन इख्तलाफात शुरू हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक तरफ क्रैकडाउन हो रहा था और कुछ दूसरी तरफ जो प्रॉक्सीज थी वो अपना काम कर रही थी। मुझे ना आज भी वो दिन याद है, और मैंने इसको बड़ी तफसील के साथ रिपोर्ट भी किया था कि इमरान खान की बात को अमानतन बाहर आवाम तक नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि उसमें मिलावट हो जाती है। और ये मिलावट दानिस्ता तौर पे की जाती है। और बैरिस्टर सैफ साहब ने जब इमरान खान से मुलाकात करने के बाद उनके बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू किया, यानी इमरान खान की जो पोजीशन थी उसे कमज़ोर करने के लिए उन्होंने बयानात देना शुरू किए। तो मैंने आपको ये कहा था आज से ठीक 2 साल पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुकाबला है वो इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत से नहीं है, बल्कि इनका मुकाबला अपनी ही जमात और अपने ही लोगों के साथ है। और देखना ये होगा कि ये मुकाबला कितनी देर तक जारी रहता है। और हमने 2 वर्षों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर होते हुए देखा। आज भी वर्कर, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत है। इमरान खान का जो मैंडेट है वो भी मजबूत है। लेकिन जिन लोगों के हाथ में मैंडेट चला गया उन्होंने इस मैंडेट के साथ वफा नहीं की। दोस्तों, जो लोग तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान की रिहाई की तहरीक नहीं चलाना चाहते, या तो वो रूपोश हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमाद अजहर साहब हैं, जिसमें और भी बहुत सारी शख्सियात हैं जिन्होंने रूपोशी को तरजीह दी गिरफ्तारी की जगह। और वो ये कहते हैं कि जनाब, हम अगर मंजर पे आ गए सामने, अगर हमें आकर गिरफ्तारियाँ दे दी तो हमारे साथ न जाने क्या सलूक किया जाएगा। कुछ लोग अपनी जान बचाकर मुल्क से बाहर चले गए, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो मुल्क के अंदर जुल्म किया वो आपके सबके सामने है। दोस्तों, तहरीक इंसाफ के अंदर जिन लोगों ने तहरीक नहीं चलाई ना, जो लोग बहानेबाजी से काम लेते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की तौजीहात आपको पेश करते हुए नजर आएंगे, उनमें शेख वकास साहब का जो नंबर है ना वो सबसे टॉप पे आपको नजर आएगा। शेख वकास साहब के पास जो पोजीशन है ना वो सेक्रेटरी इत्तलात की है। तहरीक इंसाफ का मरकज़ में हुकूमत के हवाले से क्या बयान, तहरीक इंसाफ का आपस में जो इख्तलाफात हैं या आपस में जो हिकमत अमली है इमरान खान की रिहाई को लेकर, क्या स्ट्रेटजी है, मीडिया से इंटरेक्ट करना, सियासी धड़ों के साथ इंटरेक्ट करना और पार्टी के मौक़िफ़ को पाकिस्तान की आवाम के सामने रखना। बैरिस्टर सैफ जो काम कर रहे थे उनमें और शेख साहब में कोई फ़र्क नहीं है। शेख साहब ने जब इनसे सवाल अब किया जाता है ना कि आप तहरीक में क्यों कोई कॉल नहीं देते, अडाला जाकर बहनों के साथ क्यों नहीं खड़े होते, तो आज एक व्हाट्सएप लीक के हवाले से एक इंकशाफ ये हुआ, और कुछ दोस्त ये बता भी रहे हैं कि जब अलीमा खान इनसे कहा ना कि अगर आपको गिरफ्तारी का मामला है ना तो आप ऐसा करें कि गाड़ी में बैठ कर आ जाएं, किसी बख्तरबंद गाड़ी में बैठ कर आ जाएं। वो अल्फाज क्या थे, कोट एंड कोट में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और इससे पता चलेगा कि कितना गुस्सा है और किस किस्म की ये गुफ्तगू व्हाट्सएप ग्रुप्स में की जाती है। अलीमा खान ने पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में शेख वकास को कहा कि आपको गिरफ्तारी से डर लगता है तो सीएम की गाड़ी में बैठकर आ जाएं। शेख वकास को ये बात बुरी लगी तो उन्होंने बहुत लंबे मैसेजेस किए जिनमें लहजा नरम था लेकिन बातें बहुत सख्त थी। बात ये मेरे भाई कि आप इस जमात के अंदर, इमरान खान की जमात के अंदर आए, आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या ताल्लुक था? आपकी एक सियासी जमात के अंदर नहीं बनी, आपको जो पोजीशन नहीं मिली, आपने कहा कि यार चलो किसी और जमात में चलते हैं, क्योंकि उस वक्त इमरान खान हुकूमत में आ रहे थे तो आपने भी अपनी पार्टी जो है तब्दील कर ली।
آپ کا اس جماعت سے کیا تعلق؟ اگر تعلق ہوتا تو آپ تحریک عمران خان کی بہنوں کے ساتھ چلا رہے ہوتے. دوستو یہ جتنے بھی لوگ ہیں گرفتار ہو جائیں گے جی. عمران خان نے جب بیرسٹر سیف صاحب نے یہ ڈنڈی مارنا شروع کی نا تو خان صاحب نے کہا تھا کہ یار تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو کہو کہ باہر نکلیں. حماد اظہر صاحب کو بھی یہ پیغام بھیجا گیا کہ بہت ہو گیا, اگر میں قربانی دے رہا ہوں اور مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے تو تمہیں بھی گرفتاری جو دے دینی چاہیے اور اپنے کیسز کا سامنا کرو. اور حماد اظہر صاحب شور یہ مچاتے تھے کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جاتا, میں کام کرنا چاہتا ہوں اور پارٹی اس طرح نہیں چل سکتی, پنجاب کی ذمہ داری میرے اوپر ہے لیکن مجھے کام نہیں کرنے دیا جاتا, لوگ میری ٹانگیں کھینچتے ہیں. تو آج تو پنجاب جو ہے بالکل آپ کے سامنے ہے, کوئی قیادت نہیں, کوئی اپوزیشن نہیں, کچھ آپ کو نظر نہیں آتا اور لوگ جو ہیں وہ ہنسی خوشی پنجاب کے اندر رہ رہے ہیں. تو یہ کردار عمران خان کے ساتھ جو جڑ گئے یہ اپنی اب بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کا تحریک سے عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وقت آنے پر یہ یقیناً پارٹی بھی بدل لیں گے. دوستو ایک اور جو بات ہو رہی ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان ڈیل کی, اور کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور یہی بتایا جاتا ہے کہ 5 سے 6 مہینوں کے اندر حکومت سے تمام کام لے لیے جائیں گے اور اس کے بعد قومی حکومت بنا دی جائے گی اور جو الیکشن کروائے گی اور جیتنے والی پارٹی کو اقتدار جو ہے وہ دے دیا جائے گا. اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیا کہ عمران کو آپ نے اندر رکھنا ہے, خان صاحب سے ملاقات آپ نہ کروائیں, اور اگر وہ باہر آ گئے تو وہ ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں یہ جو خبر اس وقت مارکیٹ میں مختلف سورسز سے رپورٹ ہو رہی ہے نا, اس خبر میں سب سے بڑا جھول یہ ہے کہ پراکسیز تو ہیں اور وہ اگر کچھ کرنا چاہتے تو اس وقت تحریک چل رہی ہوتی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اندر تحریک انصاف قومی حکومت کا حصہ بنے گی, یہ ناممکنات میں سے ایک چیز ہے, کیونکہ اگر یہ قومی حکومت کا حصہ بن گئی تو آپ عمران خان کو کیسے منائیں گے؟ یہاں پہ تو ملاقاتیں نہیں ہو رہی, سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ جا کر ملاقات نہیں کر سکتے, تو عمران خان کو کیسے منایا جائے گا؟ یہ ناممکنات میں سے ایک ہے. ڈیل اگر ہو جاتی ہے یہ الگ معاملہ ہوگا, لیکن ڈیل کر کون رہا ہے؟ اور دوسری بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اگر کچھ ایسا ہو رہا ہوتا تو بشرا بی بی کو رات کی تاریکی میں الشفا جو آئی ہاسپٹل ہے وہاں پر لایا گیا, ان کا ایک آپریشن ہوا, بیٹیوں سے ملاقات نہیں ہو رہی, آپ کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا, یہ سب کام نہ ہو رہا ہوتا میرے بھائی. تو وہ دوست جو ایسی خبریں دے رہے ہیں ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ڈھیل اور سب چیزیں یہ خواہشات ہوں گی ان 300 کھمبوں کی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور ہم ہنسی خوشی رہیں, لیکن تحریک اور عمران خان کی آزادی جب تک نہیں ہوتی کوئی بھی اس چیز کو قبول نہیں کرے گا. اگر عمران خان نے قومی حکومت میں بیٹھنا ہوتا تو خان صاحب کے پاس موقع نہیں تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر وہ حکومت بنا لیتے, اور حکومت بنائی جا سکتی تھی. اس وقت آپ پوزیشن میں تھے, آج خان صاحب آزاد ہوتے. آپ نے اپنی 2 دفعہ حکومت قربان کر دی, مرکز میں قربان کی, پنجاب میں کی, کے پی میں کے اندر کی, اور انہوں نے ڈیل نہیں کی. اگر عمران خان کی آپ گفتگو سنیں وہ کیا کہتے ہیں, آزادی یا موت. جب آپ ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں پھر پیچھے کچھ نہیں رہتا, پھر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آزادی یا موت. اور دوستو عمران خان یہ فیصلہ کر چکا ہے, وہ کبھی بھی ان تمام لوگوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. آج میں آپ کو سینٹ کے اندر جو کاروائی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. سینٹ اجلاس میں بیرسٹر علی ظفر اور رانا ثناء اللہ میں بحث, پی ٹی آئی واک آؤٹ, اور عمران خان اور ان کی اہلیہ بیمار ہیں, دونوں کی آنکھ کی سرجریز ہوئی, ان سے ملاقات کرائی جائے. پارلیمانی انسانی حقوق کمیٹی کو وہاں بھیجیں, اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم عدالت لے کر جائیں گے تو ایوان کا کیا کام ہے. علی ظفر صاحب نے یہ باقاعدہ ہمیں پروٹیسٹ کیا, اور اس کے بعد رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت میں جو ہوتا تھا ہمیں وہ معلوم ہے, 1 سال تک تو پروٹیکشن آرڈر ہی آپ نے جاری نہیں کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان سے بدلہ لے رہے ہیں. عمران خان کی حکومت میں جو کچھ ہوا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف ایک سیاسی انتقام تھا, تو آپ اسے ملٹی پلائی بائی 100 کر کے عمران خان سے جو ہے بدلہ لے رہے ہیں. دوستو یہ اس وقت ڈیل اور باقی معاملات کی ایک پوری کہانی ہے. آج جوید ہاشمی صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار سیاست کے اندر جو رہا اس پہ ایک ہم نے ٹائم لائن تیار کی ہے 78 برسوں کی, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جوید ہاشمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ تمام اپوزیشن کمپرومائز ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہماری فوج کے لیے اپنے ہی لوگوں کو چن کر اپوزیشن لیڈر بنانا کبھی مشکل کام نہیں رہا. ایوب خان کے دور میں ویسٹ پاکستان میں خواجہ صفدر, پھر پنجاب اسمبلی میں بھٹو صاحب کے دور میں علامہ رحمۃ اللہ ارشد کو حزب اختلاف کا لیڈر بنایا گیا. میر عبد البقائی بلوچ جیسے لوگ جو اس سب کے باوجود بھی ان کے خلاف بولتے تھے, انہیں ایوب خان اور نواب آف کالا باغ کی جانب سے مسلسل مروانے کی کوششیں برداشت کرنا پڑی. اور پھر اس کے باوجود ایوب خان سے لے کر آج تک
کوئی بھی جو ڈکٹیٹر ہے وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا. آہستہ آہستہ چیزیں نا جمہوریت ڈیریل ہو جاتی ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. دوستو جب آپ 2026 میں یہ بات سنتے ہیں نا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ 78 برس کی تاریخ آپ کو چیخ چیخ کر بتائے گی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کب اور کتنے سالوں تک پاکستان کی سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کیا. پاکستان کی تاریخ میں ایک سوال ہمیشہ زندہ رہا کہ کیا اصل طاقت عوامی ووٹ کے پاس رہی یا طاقت کے کچھ مراکز ہمیشہ سیاست پر اثر انداز ہوتے رہے. کیا میں پاکستان کے بعد سے آج تک کہیں آپ کو ایسے جنرل نظر آئیں گے جن پر سیاسی مداخلت، حکومت سازی، سیاسی انجینئرنگ اور اقتدار کے توازن کو تبدیل کرنے کے باقاعدہ طور پہ شواہد موجود ہیں اور تاریخ کے اندر یہ شواہد ہمیشہ زندہ رہیں گے. دوستو فوجی قیادت یا خفیہ اداروں کا سیاسی کردار، میں نے نا ایک ٹائم لائن آپ تمام دوستوں کے لیے تیار کی ہے. یہ ان لوگوں کو پیغام ہے جو کہتے ہیں کہ جناب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیں سیاست پہ مت گھسیٹو. دوستو 1958 میں جنرل ایوب خان نے ملک کے پہلے مارشل لا کو نافذ کیا. آئین معطل ہوا، سیاسی جماعتیں محدود ہو گئی اور فوج پہلی بار براہ راست اقتدار میں آ جاتی ہے. بیسک ڈیموکریسی، آپ نے یہ نام سنا ہوگا، اس سے پہلے بھی یہ نام اور یہ نظام انہوں نے متعارف کروایا جسے ایک طرح سے کنٹرول پولیٹیکل سسٹم کہا جاتا ہے. اور اس سسٹم کے تحت پاکستان کے سیاسی جو مراکز تھے ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے قبضہ کر لیا گیا. پھر دوسرا نام ہے جی جنرل یحییٰ خان کا. یحییٰ خان کے دور میں اقتدار کی منتقلی سب سے بڑا بحران بن گئی. 1970 کے انتخابات کے باوجود سیاسی ڈیڈ لاک پیدا ہوتا ہے اور فوجی حکومت پر الزام لگا کہ اقتدار بر وقت منتقل نہیں کیا گیا. دیکھیں اقتدار تو انہوں نے کبھی منتقل کرنا چاہا ہی نہیں. جو بھی جنرل پاکستان کی تاریخ میں آیا اور اس نے جب سیاسی نظام کو الٹایا تو اس نے یہی نعرہ لگایا کہ ہم بہت جلدی انتخابات کروا دیں گے اور بہت جلدی پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے وہ اصل مالکان کے حوالے کر دی جائے گی جو پاکستان کی عوام ہے. دوستو اس کا ایک نتیجہ کیا نکلا کہ 1971 کا بحران اور سقوط ڈھاکہ جس کی قیمت آج بھی ہم ادا کر رہے ہیں. بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا، وہ ہم سے آگے نکل گیا. وہاں کی ڈیموکریسی پاکستان کی ڈیموکریسی سے بہت اچھی ہے. وہاں کے جرنیل پاکستان کے جرنیلوں کی طرح، اسٹیبلشمنٹ کی طرح وہ کام نہیں کرتے جو ہمارے ملک میں ہوتا رہا. اور دوستو اس کے بعد نام آتا ہے جنرل ٹکا خان کا. اب 1971 کے آپریشنز اور سخت ریاستی پالیسیز کے باعث جنرل ٹکا خان کا نام سیاسی بحران کے ساتھ جڑا رہا. بعد میں بھٹو دور میں بھی فوجی طاقت کے بیلنس کو مضبوط کرنے میں ان کا کردار بہت ہی اہم سمجھا جاتا ہے اور انہوں نے پراکسیز کو لانچ کیا، ساتھ دیا جمہوری طاقتوں کا. اور جمہوریت نے کبھی اپنے اوپر انحصار ہی نہیں کیا. وہ آپ کو ہمیشہ نا جرنیلوں کے ساتھ چلتی ہوئی نظر آتی ہے. جب آپ کو عوام کے راستے طاقت نہیں ملتی نا تو پھر آپ جرنیلوں کے راستے جاتے ہیں اور یہ وہ راستہ ہے جو آج بھی 2026 تک آپ کو ہمیشہ کی طرح کھلا نظر آئے گا. دوستو جنرل ضیاء الحق 1977 میں ضیاء الحق نے منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا اور سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندی لگا دی. غیر جماعتی انتخابات کروائے گئے اور ایک نیا سیاسی نظام تشکیل دیا گیا. میں آپ کو نا جنرل ضیاء کے بارے میں بتا دوں کہ جب یہ آئے نا تو اس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم بہت جلدی ملک کے اندر انتخابات کروائیں گے اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ جمہوریت اور سیاسی جو انتخاب کے بعد الیکشن کے بعد سیاسی نمائندوں کے حوالے کر دی جائے گی. لیکن کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے. جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں، طاقت میں آ جاتے ہیں، کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، پورا ملک آپ کے اشارے پر ناچتا ہے، گھومتا ہے. آپ اسے گھمائیں، آپ اسے رلائیں، آپ جو چاہیں آپ اس کے ساتھ کریں تو پھر آپ کو نا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ پھر اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور یہی کہانی ہے اس طاقتور کھیل کی جو پاکستان میں طاقتوں نے طاقت کو پانے کے لیے کیا اور کھیلتے رہے. دوستو اسی دور میں اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کو سب سے زیادہ انسٹیٹیوشنلائز ہونے کا آپ کو ایک پورا پلان نظر آئے گا. اور 10 سال غالباً انہوں نے حکومت کی اور جب وہ آئے تھے تو انہوں نے مظہر عباس صاحب نے تو اس پہ بڑی کھل کر بات کی ہے کہ جب نصرت بھٹو کھڑی تھی اور انہوں نے مجیب الرحمان شامی اور باقی لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم نے ان کا کیا کرنا ہے، جمہوریت کا کیا کرنا ہے اور پاکستان کی عوام کا کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ فکر مت کریں، نیریٹو بلڈنگ ہم کریں گے اور ہم جہاں چاہیں گے وہیں پر آپ کو پاکستان کی جمہوریت نظر آئے گی. تو ہر دور میں آپ کو اسی قسم کے کردار نظر آئیں گے. دوستو جنرل اختر عبد الرحمان صاحب جو ہیں افغان جہاد کے دوران خفیہ اداروں کا اثر و رسوخ جو ہے وہ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اسی دور میں ریاستی اور سیاسی ڈیسیژن میکنگ میں انٹیلیجنس نیٹ ورک کا کردار بہت زیادہ مضبوط ہوا.
پھر اس کردار کو آپ دیکھ لیں کہ افغان مجاہدین اور افغان جنگ کے اندر اس کے بعد یہ کردار جو ہے وہ پھیلتا پھیلتا پاکستان کے دیگر جو سیاسی حلقے وہاں تک بھی پہنچ گیا اور پھر اسے پولیٹیکل مینوورنگ اور انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ پھر آ جاتے ہیں جی جنرل حمید گل صاحب۔ حمید گل کا نام اسلامی سیاسی اتحادوں اور اسٹریٹجک پالیسیز کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہا۔ انہیں پاکستان میں سیاسی انجینئرنگ کے ہمیشہ اس ڈیبیٹ میں ایک اہم مقام ملے گا، کیونکہ انہوں نے یہ کردار ادا کیا اور ان کا کردار بھی پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ کی طرح، ہر جنرل کی طرح، ہر جو خفیہ ادارے کے سربراہ کی طرح، ہر پاکستان میں جو طاقت کے ایوانوں میں موجود ہے، ہر اس شخصیت کی طرح ہمیشہ زندہ رہے گا جس طرح باقی ان سے پچھلے، ان سے اگلے سب نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور دوستو اس کے بعد جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب 1988 کے بعد جمہوریت واپس آئی، مگر اسی دور میں سیاسی اتحاد سازی اور انتخابات پر اثر اندازی کے الزامات سامنے آتے ہیں۔ اصغر خان کیس آپ نے سنا ہوگا اور اس کا ذکر جو ہے وہ اکثر پاکستان میں وکلا برادری بھی آپ کو کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس دور میں یہ اصغر خان کیس ایک ٹیپیکل ایگزامپل ہے جس میں ایجنسیز کا کردار سیاسی مینوورنگ اور انجینئرنگ کے لیے آپ کو ایک پرائم ایگزامپل کے طور پہ نظر آئے گا۔ پھر بات آتی ہے جی جنرل آصف نواز جنجوا کی۔ اس دور میں فوج اور سویلین حکومت کے درمیان تناؤ نمایاں رہا۔ سیاسی حکومت اور فوجی قیادت کے درمیان اختیارات کی جنگ کھل کر سامنے آ گئی، اور یہ جو طاقت ہے نا، ایک ایسا کھیل ہے جس میں طاقتور جب آپ ہو جاتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک تو آپ اس کرسی پر قبضہ کریں اور آپ کے آنے والے آپ کے سامنے جتنی بھی طاقتیں ہیں، جمہوری طاقت ہو، عوام کی طاقت ہو، کسی فرد واحد کی طاقت ہو، مقبولیت کی طاقت ہو، آپ اسے رونتے ہوئے آگے نکل جائیں، آپ کی مرضی میں سب کی مرضی ہو۔ اور پھر ایک اور کام ہوتا ہے دوستو، جب آپ اس کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ رکے نہ سلسلہ، یہ چلتا رہے، اور آپ کو آب حیات کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کا اقتدار ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ لیکن جنہوں نے بھی آب حیات کی خواہش کی، اس کرسی پر بیٹھ کر ان کا انجام ان جرنیلوں کی طرح ہوا۔ 5 سال، 10 سال، 6 سال آپ کو ان کا دور، ان کے اقتدار کا سورج آخرکار طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوستو جنرل وحید کاکڑ صاحب، اب کاکڑ صاحب جو ہیں، ان کے نام سے کاکڑ فارمولا 1993 میں سامنے آیا۔ صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کو دونوں کو عہدہ چھوڑنا پڑا، یعنی یہ ان کو کھا گئے، اور یہ پاکستان میں فوج کے ثالثی کردار کی ایک بڑی مثال سمجھی جاتی ہے۔ لیکن کاکڑ فارمولا obviously ایک کنٹروورشل فارمولا تھا، اور دیکھیں جتنے بھی جرنیل آئے نا، انہوں نے اپنی ایک چھاپ چھوڑی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اور وہ چاہتے ہیں جی کہ ہماری ایک لیگیسی ہو۔ جنرل ایوب آئے، انہوں نے انڈسٹریل ریولوشن کا نعرہ لگایا۔ جنرل ضیاء آئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان کو اسلامی ریاست بنائیں گے، اور پھر مجاہدین، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کیا کردار ادا کیا۔ دوستو ہر دور میں کاکڑ فارمولا، ڈاکٹرنز یہ لانچ کی جاتی رہی۔ اب ایک قدم میں آپ کو آگے لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے آج یہ پوری ایک لسٹ تیار کی ہے صرف یہ پیغام اور میسیج دینے کے لیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی جو فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ، اسے سیاست میں مت گھسیٹیں، اور یہ ان لوگوں کا کام ہے جو پاکستان میں فوج کو کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہسٹری ہے۔ جنرل جہانگیر کرامت، انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی تجویز دی۔ آج یہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل، قومی سلامتی کونسل جسے آپ کہتے ہیں نا، یہ اس دور سے اس کی باقاعدہ جو آئیڈیا تھا اسے پچ کیا گیا، اس کے بعد اسے کمیشن کر دیا گیا، اور پھر ہر دور میں آپ کو یہ آئیڈیا اور ایک باقاعدہ اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے، یعنی ایک لائزون ہے بٹوین دا سول گورنمنٹ اینڈ پاکستان اسٹیبلشمنٹ، فوج کے درمیان، تمام جو آپ کی افواج ہیں ان کے درمیان۔ پھر سیاسی حلقوں نے اسے فوجی اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کرا دیا، لیکن میرے بھائی بہت دیر ہو جاتی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کوشش ہے۔ جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے، عوام کی طاقت، آپ اسے استعمال نہیں کرتے اور آپ جا کر فوجی جرنیلوں کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ دوستو اختلافات کے بعد انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ پھر باری آتی ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کی۔ 1999 حکومت ختم کر دی گئی، نواز شریف صاحب کی آئین معطل ہوتا ہے، سیاسی قیادت جلاوطن ہو جاتی ہے، فوجی حکومت قائم ہوئی، اور اسی دور میں کنگز پارٹی کاف لیگ بنی، سیاسی ریفرینڈم ہوا، کنٹرول ڈیموکریسی آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں ہوتی رہی۔ یہ الزامات نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں تھیں جو جنرل پرویز مشرف نے کی۔ انلائٹنڈ ماڈریشن کا نعرہ پاکستان کی عوام کو دیا گیا۔ بھائی آپ 8-9 برس تک پاکستان کے اقتدار پر قابض رہے، سیاست کس نے کی؟ یہ سوال ہے پاکستان کی عوام کا، اور تاریخ کا یہ سوال ہے جس کا جواب آپ کے پاس تو نہیں ہوگا، لیکن تاریخ خود ہی اس کا جواب دے رہی ہے۔ پھر جنرل محمود احمد، پرویز مشرف کے ابتدائی دور میں سیاسی ٹرانزیشن اور پاور سٹرکچر کے معاملات ان کے کردار کے زیر اس میں ان کا جو رول تھا بہت امپورٹنٹ تھا۔
انہوں نے اپنا یہ رول پلے بھی کیا. پھر اس کے بعد آ جاتی باری جی جنرل احمد شجاع پاشا صاحب کی. میمو گیٹ اسکینڈل کے دوران فوج اور حکومت کے تعلقات شدید کشیدہ ہو گئے اور یہ دور سول ملٹری مسٹرسٹ کی ایک بڑی مثال سمجھا جاتا ہے. پھر باری آتی جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کی. کیانی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ جو جزیروں والی آپ بات سنتے ہیں یہ انہی سے وابستہ ہے اور کس سے وابستہ ہے. پھر کیانی صاحب کے دور میں آپ کو دوستوں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایبٹ آباد کا انسیڈنٹ ہوا. اسامہ جو ہے وہ ایبٹ آباد کے کمپاؤنڈ سے برآمد ہوتا ہے, امریکنز ایکشن لیتے ہیں اور پھر وہ اسے لے کر چلے جاتے ہیں. اور پاکستان کا جو اس وقت کا صدر تھا اور آج بھی پاکستان کا صدر ہے آصف علی زرداری صاحب, وہ یہ کہتے تھے کہ جب براک اوباما کا فون آیا اور اس اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا کہ میں ڈر رہا تھا کہ میں پاکستان کے صدر کو کیا کہوں گا کہ ہم آپ کی ایک سوورن اسٹیٹ کے اوپر آپ کی ایک سالمیت ہے, خود مختاری ہے, ہم انٹر ہوئے, ہم نے کارروائی کی, تو میں کیا جواب دوں گا. لیکن مجھے دوسری طرف سے مبارکباد کا پیغام جو ہے وہ ملا اور آصف علی زرداری صاحب نے یہ کام کیا. سیاسی فیصلوں میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر سوالات اس دور کے اندر بھی اٹھتے رہے. اور دوستوں اس کے بعد جنرل رحیل شریف صاحب, اب جانے کی ضد نہ کرو, اور آپ نے ایکسٹینشن کے لیے بھرپور کوشش کی. نون لیگ کے دوست آپ کو یہ بتائیں گے کہ جنرل رحیل شریف صاحب ایک ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے اور انکار کر دیا گیا. خواجہ صاحب کی بہت ساری سٹیٹمنٹس موجود ہیں. نون لیگ کے بہت سارے جو سینئر سیاستدان ہیں وہ بھی آپ کو یہ کہانی سنائیں گے کہ رحیل شریف صاحب نے یہ پیغام بھیجا کہ وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں لیکن اب جانے کی ضد نہ کرو. یہ صرف ہمیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ ایک بینر ہی نظر آیا لیکن جانے والے کو کون روک سکتا ہے. پھر یہ بھی چلے گئے اور انہوں نے بھی اپنا سیاست کے اندر کردار ادا کیا. یہ جو ایک پارٹی آئی تھی پاک سرزمین, یہ پارٹی اور پھر اس سے پہلے جو ایم کیو ایم کا کردار تھا, اور یہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں جو باتیں آج کرتے ہیں بڑی بڑھ چڑھ کر, اور پاکستان میں وفاقی وزیر صحت بھی ہیں اور ان کی وجہ سے پاکستان میں ادویات کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور 100% اضافہ ہوا. ان کی پارٹی کو بنانے میں جنرل رحیل شریف صاحب کا کردار تھا اور انہی کے جلسے تھے, انہی کے جلوس ہوا کرتے تھے جس میں جنرل صاحب کی تصویریں اٹھا کر یہی نعرہ لگاتے تھے کہ اب جانے کی ضد نہ کرو. دوستو جنرل ظہیر الاسلام صاحب 2014 کا دھرنا سیاست کے دوران ان کا نام مسلسل سیاسی بحث کا حصہ بنا رہا اور اسی دور میں امپائر کی انگلی جیسی اصلاحات مشہور ہوئی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا سیاست میں کردار نہیں تھا. پھر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, ہائبرڈ نظام, اور جنرل باجوہ صاحب نے تو تمام اپنے جتنے بھی پچھلے جو سینئرز تھے ان کا انہوں نے ریکارڈ توڑا. پہلی دفعہ ایکسٹینشن لی, پھر دل کیا کہ یار یہ ایکسٹینشن تو بڑی اچھی چیز ہے, دوبارہ سوال کیا اور عمران خان کی حکومت کو گرا دیا. جب انکار ہوا امریکہ کے ساتھ مل کر امریکہ کو یقین دلاتے رہے کہ اگر میں رہوں گا تو آپ کے مقاصد پورے ہوں گے, مجھے سپورٹ کریں. لیکن امریکہ نے جب یہ واشنگٹن کے غالباً دورے پر تھے, امریکہ کے دورے پر تھے, تو وہاں پر انہوں نے ان سے باقاعدہ طور پہ اعلان کروایا کہ جائیں, جا کر اپنی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ جاری کریں اور ہمیں کوئی شوق نہیں. اور پھر ایگزٹ ہوتا ہے جنرل باجوہ کا. اور پھر جنرل باجوہ صاحب کے بہت سارے انٹرویوز بھی آئے کہ میرا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. محمد زبیر صاحب جا کر ان کو رات کی تاریکی میں ملتے رہے, عمران خان کو یہ آفریں کرواتے رہے. تو سرکار یہ وہ ہسٹری ہے. پھر جنرل فیض حمید صاحب کو بھی آپ نے نہیں بھولنا, پی ٹی اے کے دور میں انہوں نے اپنی پوری پاور پالیٹکس کی. اور دوستو مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, آج پاکستان کے اندر خان صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, جنرلز نے عمران خان کی پوزیشن کو, عمران خان کی حکومت کو اپنے طریقے سے استعمال کیا. اور فیض حمید صاحب کی جو کوششیں تھیں آرمی چیف بننے کی, اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ عمران خان کو ہوا. دیکھیں آج جنرل صاحب جو ہیں وہ ان کا کورٹ مارشل ہوا جہاں بھی ہیں, یقیناً وہ عمران خان سے بہتر حالات میں ہوں گے. آج عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور جنرل صاحب چاہتے تھے کہ ایک ایکسٹینشن مل جائے, انہیں آرمی چیف بنا دیا جائے. ایک جنرل چاہتا تھا کہ ایکسٹینشن ملے, دوسرا جنرل چاہتا تھا کہ اسے آرمی چیف بنا دیا جائے. لیکن خیر یہ قسمت کے فیصلے ہیں, جس نے جس کرسی پر بیٹھنا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر باری آئی جنرل عاصم منیر صاحب کی, وہ فیلڈ مارشل. ان کے دور میں ہماری بھارت کے ساتھ جنگ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی, آج آپ کے سامنے حالات ہیں. لیکن 9 مئی ہوا, پاکستان کے اندر فارم 47, حکومت عمران خان کے خلاف مقدمات, 300 سے زائد مقدمات پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کسی سیاستدان کے خلاف نظر نہیں آئیں گے. اور پھر دوسری چیز اس میں اب یہ ہوئی ہے کہ بہنوں سے ملاقات بند کر دی گئی, ظلم ہوا اور سب کچھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. اور ہم اگر اب بھی کہیں کہ ہمارا سیاست میں کردار نہیں ہے تو کون اس کو تسلیم کرے گا. آپ کہ یہ 6 سال, کسی کے 7 سال, کسی کے 5 سال, کسی کے 2 سال, کسی کی خواہش, کسی کی ڈاکٹرن,
پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ایک سیاہ باپ کے طور پر آپ جتنا مرضی کہیں کہ ہمارا سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ پوری ایک ٹائم لائن چیخ کر دنیا کو بتا رہی ہے کہ کس نے کتنی سیاست کی، کب کی اور اس کا مقصد کیا تھا۔ اور ویورز، آپ کو ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ بندر عباس کے اندر دھماکے، اور بتایا جاتا ہے کہ ایران کے فضائی دفاعی نظام نے بندر عباس میں 2 ڈرونز مار گرائے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کے جنوبی علاقے بندر عباس اور قشم جزیرے میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ خبر رساں ادارے میزان نیوز ایجنسی نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ قشم میں سنے جانے والے دھماکوں کی وجہ فضائی دفاعی نظام کی کارروائی تھی، جس میں متعدد چھوٹے ڈرونز کو روکا گیا۔ اب یہ پراکسی حملے ہو رہے ہیں جو ایران کے اندر کیے جا رہے ہیں۔ اور دوستو، اسی حوالے سے خبر اب یہ بھی آ رہی ہے کہ امریکہ کا آبِ ہرمز میں ایرانی آئل ٹینکرز پر حملہ اور ایران کے امریکی یونٹس پر جوابی میزائل حملے کیے گئے۔ اور امریکہ نے آبِ ہرمز میں ایرانی آئل ٹینکرز پر حملہ کیا، جس کے بعد ایران نے بھی امریکی یونٹس پر جوابی حملے کر دیے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے فوجی اہلکار کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ایران کی جوابی کارروائی میں امریکی یونٹس کو نقصان پہنچا اور وہ علاقہ چھوڑ کر بھاگنے میں مجبور ہو گئے، اور انہوں نے وہاں سے علاقہ جو ہے چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ دوستو، اس میں ایک اور بھی خبر جو بہت ہی امپورٹنٹ تھی، جس کا ذکر ہم نے اپنے تھمبنیل کے اندر بھی کیا۔ ایک تو جو شدید بمباری کے باوجود ایران اب بھی اپنے 70% میزائل ذخیرے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور یہ CIA کی خفیہ رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بتایا جاتا ہے، امریکی اخبار نے اس کو رپورٹ کیا، صدر ٹرمپ کے جنگ کے جلد خاتمے سے متعلق پرامید بیانات پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران امریکی بحری ناکہ بندی کو کم از کم 3 سے 4 ماہ تک برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد ہی اسے شدید معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی حکومت نے اپنی زیر زمین میزائل سائٹس کو دوبارہ فعال کر لیا ہے، تباہ شدہ میزائل کی مرمت کی گئی اور نئے میزائل بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ